औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वज़ू की फ़जीलतों के बारे में बताऊंगी कि वज़ू करने के कितने बड़े बड़े इनामात मिलती हैं और हम इन इनामात को कैसे हासिल कर सकती हैं। हम में से ही बहुत से लोगों को यही लगता है कि वज़ू सिर्फ मुंह हाथ धोना ही है, मगर आप लोग वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते होंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा और बरकत जान लें क्या हो सकता है, इसकी कितनी बड़ी फ़जीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगी। फिर आप ख़ुद कहोगे कि अब तो मैं 24 घंटे वज़ू में ही रहूंगी। और आज हम वज़ू करने के बाद एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा भी बताएंगे कि अगर वो वजीफ़ा कोई भी इंसान कर लेगा तो इस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, सिर्फ वज़ू करने के बाद एक बार ये वजीफ़ा कर लें, आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। दुनिया में हर मुसलमान वज़ू तो करते ही हैं, क्योंकि वज़ू करने के बाद ही कोई भी नमाज़ पढ़ी जाती है। वज़ू के बग़ैर कोई नमाज नहीं होती, इसलिए हम वज़ू तो रोज़ाना करते हैं। वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा ऐसा है जो कर लेने से उसी वक्त देख लेना, उसका असर आपको नज़र आएगा, लेकिन अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम अहदीस से साबित करके वज़ू के फ़ायदे पेश करेंगे। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ए अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह पाक इन तमाम मुसलमानों के सग़ीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, आमीन। और हमारे रिज़्क़ और रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा, हम पर आने वाली तमाम परेशानियों और दुख तकलीफ़ को दूर फरमा और हमें 5 वक्त की नमाज का पाबंद बना दें, आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया में कौन सा इंसान ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानियां और तमाम दुख तकलीफ़ जल्द अज जल्द दूर हो जाए, उनकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, उनके घर और कारोबार में बरकत हो, उनका कारोबार दिन ब दिन तरक्की ही करता जाए और उनके बिगड़े तमाम काम बन जाएं, इसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएं। कितना अच्छा हो कि उनके तमाम अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं और मरने के बाद भी शहादत का रुतबा मिले। पूरा दिन और पूरी रात बग़ैर इबादत किए भी इबादत करने और रोज़ा रखने की इबादत का अजर सवाब मिले और इसकी नज़र ज़िंदगी भर कभी कमज़ोर ना हो। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ वज़ू करने से मिल सकती हैं। बस आप मुकम्मल तवज्जो से समझने की कोशिश करें कि आप इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ वज़ू करने के बाद आपको एक अमल करना है, यानी एक वजीफ़ा करना है। तो सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से आपको वज़ू करने के फ़ायदे और फ़जीलत यहाँ बताती हूँ, ताकि आपको वो समझ में आए और आप अच्छी तरह वज़ू करके ही वजीफ़ा करें। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी। हर रोज़ कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस तरह वो इंसान अल्लाह ताला का करीबी बंदा बन जाता है और अल्लाह ताला उसे अपने करीब कर लेता है, उस पर अपनी ख़ास नवाज़िशात करता है। इंसान के रिज़्क़ में इस वजीफ़े को पढ़ने से बरकत होती है और जो अल्लाह ताला के करीब होता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन हम दिन भर अनजाने में गुनाह करते रहते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। पूरे दिन भर में न जाने हमसे कितने सारे गुनाह हो जाते हैं, हमसे कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। लेकिन जब क़यामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने तो इन पर ध्यान ही नहीं दिया और इन्हें मामूली गुनाह समझते रहे। आज तो हम ज़िंदा हैं और दुनिया में ही हैं, हमारे लिए तो तौबा का दरवाज़ा अभी भी हर वक्त खुला है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों को अल्लाह ताला से माफ़ कराएं। लेकिन मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो मगर आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है
کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو تب تک آپ سے گناہ تو جانے انجانے میں ہوتے رہیں گے، لیکن آپ اپنے گناہوں کی معافی تب تک ہی مانگ سکتے ہیں جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہو۔ سب سے پہلی چیز وضو کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت دے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں بیان کیے گئے وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 خصلتوں کی عزت بخشتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹتی۔ نمبر 5، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ نمبر 7، جب تک وضو میں رہے اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے۔ دوستو، دوسری چیز ہے کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمانوں کو پاک صاف رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا۔ اگر غسل ہی اچھی طرح نہیں کیا تو پھر پاکی ہی نہیں ہے، اور جب پاکی نہیں ہے پھر وضو کیا کریں گے، اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو بھلا نماز کیا پڑھیں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہی موت آ گئی، یعنی اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندری صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میرے امتی اعضائے وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے
کہہ کر بلائے جائیں گے۔ جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اس سے بڑھانی چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر، ہاتھوں نے پکڑ کر، کانوں نے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے اور اس کے دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو امام احمد بن جنبل، منظری اور ہشمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ دوستو، اس سے بڑا ثواب کیا ہے کہ باوضو سونے والا، یعنی رات میں جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے وہ عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب صرف وضو کرنے سے ہی ملتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ آپ جان لیتے ہیں کہ وضو کے فائدے دنیا میں کیا ہیں۔ وضو جسم سے تمام بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے۔ وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وضو کرنے سے جو سکون حاصل ہوتا ہے، انسان اس سکون کو محسوس کرتا ہے، اور وضو ہمارے جسم کو ہر وقت تر و تازہ کرتا ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا آج کے جدید ایکسپرٹ بھی بتاتے ہیں، ناک دھونے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ دھول، مٹی اور کئی طرح کے جراثیم کو جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ اس لیے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کا جسم ایک دم تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جائیں گے۔ ہمارے بدن پر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے وضو کرنے سے وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ وہ عمل جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے، لیکن زیادہ بہتر درود ابراہیمی رہے گا۔ درود ابراہیمی جو میں آپ کو بتاتی ہوں اور
وہی آپ نے پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگے گا، یقین مانیں اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے وضو کر لیا، وظیفہ کر لیا اور نماز پڑھنے آپ جائیں نہ، کیونکہ جب آپ نماز پڑھ کے ان وظائف کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ کوئی بھی نماز آپ کی خطا نہ ہو، کوئی بھی نماز آپ نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو پورا کرے، ہمیں ہر مقصد میں کامیاب کرے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا۔